सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने है। इमरान खान ने एक दफा फिर इंतखाबी रैली को मुलतवी किया है और उससे पहले भी वो कहते हैं कि टकराव से बचने के लिए ही हमने किया, क्योंकि लाहौर के अंदर 144 लगा हुआ है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने यही कहा कि पुलिस से डर कर तहरीकें मंसूख की जा रही हैं, उनको मैं गीदड़ कहती हूँ। नवाज शरीफ के दौर में भी इतने बड़े कंटेनर लगे, वो गुजरात तक गए, गुजरांवाला तक गए, और वहाँ से जिस तरह अदलिया के जजों को बहाल करवाया था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। इमरान खान के लिए कानूनी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह एक आईनी इदारा है और उनके आईनी सरबराह हैं, इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बने हैं, बार बार उसको डर है, खौफ है कि मुझे कत्ल किया जाएगा, साजिश हो रही है। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा, वो भी पेश होते थे जिस तरह अदालतों में। उनको भी खौफ तो नहीं होता था, उनको डर तो नहीं होता था, वो जाते थे, जेल में भी रहे। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में उज़मा कामरान साहिबा, जीडीए की रहनुमा है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज। उज़मा साहिबा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, खात्मा कैसे मुमकिन है, क्या कहेंगी? खात्मा ऐसे मुमकिन है कि खान साहब का जमहूरी हक है महंगाई के खिलाफ मार्च करना। महंगाई मुकाओ मार्च पहले भी हुआ था, मगर उस पर इतनी ज़्यादा वायलेंस नहीं फैलाया गया था, औरतों के ऊपर पानी के प्रेशर से तशद्दुद गिरी नहीं हुई थी। और इसका जो हल मैं समझती हूँ वो ये है कि अपनी अपनी सियासत को साइड में रख के, इंतकामी कार्रवाइयाँ साइड में रख के मुल्क के फिसाद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ना कि फिसाद को बढ़ाया जाए। अगर खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको करने दिया जाए ना। उनके मासूम कारकुनों की जानें क्यों ली जा रही हैं? आपकी तरफ आऊंगा सैयदा तहसीन आबदी साहिबा। उनका आईनी जमहूरी हक है इंतखाबी रैली निकालना, जो बार बार मुलतवी की जा रही है। जिस तरह उज़मा साहिबा कर रही है, उनका आईनी जमहूरी हक है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी जमहूरी हक बिल्कुल उनका है, लेकिन तशद्दुद करना, इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इस मुल्क में अपने अवाम को मरवाना, कि किस तरह आपने पहले भी देखा होगा जब खान साहब जो थे उन्होंने जो रैली निकाली थी, अपना जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें किस तरह कारकुनान को जो है शहीद करवाया गया है। तो ये तो कोई कानूनी हक नहीं है उनका। मैंने किसकी ये कौन है, ये कौन मोहतरमा है? बात करें, आप बात करें। इनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं पता कि अपनी बारी में बोलना चाहिए? अपनी बारी भर कोई बात करें। जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ये जवाब देने का इनको मौका दीजिएगा। तो ये तो कोई भी आईन और कानून इजाजत नहीं देता। फिर कहाँ ये टैंकों के आगे जो है वो लेटने की बात कर रहे थे, यहाँ पुलिस के उससे ये डर गए। फिर इनके कितने पुरअमन एहतजाज होते हैं, कितने इवन के ये जब अदालतों में जाते हैं तो ये डंडा बरदार लोग लेके जाते हैं। इनके वो जो गंडापुर साहब हैं, उनके कितने सारे ऑडियो लीक्स ऑन रिकॉर्ड हैं इम्तियाज, हम सबने सुने हैं कि वो किस तरह दहशतगर्दी फैलाने की बात कर रहे हैं, किस तरह अपने कारकुनान को बात कर रहे हैं कि जी वो आके लड़ाई झगड़े करें, वो लोगों को मारें, वो इमलाक को, वो तमाम चीजें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। रही बात जो मोहतरमा ने कारकुन के शहीद होने की बात की, उसकी भी तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। शायद इनको इतनी बाखबर नहीं है, ये वो तमाम चीजें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, उसकी न्यूज भी आ चुकी है, उसकी तमाम चीजें कि इनके ही कारकुन की गाड़ी से जो है वो हिट हुआ है, उसको वो फेंक के भागे। वो बंदा जो पकड़ा गया है, ड्राइवर ने वो बयान दिया है कि जी हमारी गाड़ी से वो बंदा हिट हुआ था। तो थोड़ा सा नेशनल टीवी पे बैठते वक्त जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी खराब होती है कि जी आप नेशनल टीवी पे बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि खान साहब ने यकीनन किसी, क्योंकि वो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, वो इंतशार खान है, वो इमरान खान तो है ही नहीं, वो एक इंतशार नियाजी है कि जो मुल्क में जो है वो मईशत को किस हाल पे ले गए, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं। अब जाके कुछ बेहतर हालात होने जा रहे हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुसलसल वो एक ऐसा टर्मोइल इस मुल्क में कायम करना चाहते हैं। वो एजेंडा क्या है, वो मैं बारहा आपके शो में कह चुकी हूँ कि वो इजरायली एजेंडा है, वो इंडियन एजेंडा है, जहाँ से फॉरेन फंडिंग आई थी। तो यही हालात के लिए आई थी कि जी पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं देना है।
عظما صاحبہ ڈر تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ریلی احتجاج مشکلات تو ہوتی ہیں, کٹھن ہوتی ہیں, تکلیف دہ ہوتی ہیں, جدوجہد تحریک سب کچھ, اس کے لیے تو ڈر تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آنا چاہیے, آپ کو کرنا چاہیے, آپ کا حق ہے جمہوریہ. پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ محترمہ کون سی پارٹی سے بلانگ کرتی ہیں, تاکہ میں جواب. پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتی ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی, کیا ان کے دور میں ان کے کارکن شہید نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ زرداری صاحب نے مروائے تھے جو یہ خان صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مروائے؟ کیا بی بی کے دور میں کیا کارکن شہید نہیں ہوتے تھے؟ کیا بی بی مرواتی تھی؟ یہ کہنا. اور پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ کو نقیب اللہ کا کیس یاد ہے؟ کتنے کیس میڈیا پہ کیا ہوتے ہیں اور کیا بن کے سامنے آ جاتے ہیں. بات آتی ہے کھل کے کرنے کی, تو پھر بات کھل کے کی جائے نا. خان صاحب کو جمہوری حق ہے, قانونی ان کا حق ہے کہ وہ ریلی بھی نکالیں اور مہنگائی کے خلاف مارچ بھی کریں. مہنگائی مقاوم مارچ ایک دفعہ پی ڈی ایم نے بھی کیا ہے, پی ڈی ایم کا بھی ہوا ہے. تو پی ڈی ایم کے اوپر کون سے شیلنگ کروا دی گئی تھی, یا پی ڈی ایم کے اوپر کون سی عورتوں کے لباسوں کے اوپر پانی بہایا گیا تھا؟ یہ انتقامی کارروائی تو پی ڈی ایم کے دور میں نہیں ہوئی تھی. تو جب ان کو کرنے دیا گیا تھا تو پھر ان کو بھی کرنے دیا جائے نا. اور وہ جو بیچارہ شہید ہوا ہے ہمارا بھائی, میں اس کے لیے سخت مذمت کروں گی کہ اس بیچارے کو مار دیا گیا. ظلم کی انتہا ہے, بربریت ہے. وہی ویڈیو جو یہ کہہ رہی ہیں ہم نے دیکھی, تو اس کے ساتھ ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی. نالج میں الحمدللہ میری بھی اضافہ ہے. بھرا پڑا ہوا ہے میڈیا, بھرا پڑا ہوا ہے ویڈیوز سے. ذرا آپ اپنی نالج کا اضافہ بڑھائیں. انتشار, عمران خان انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملک کے اندر, کیونکہ پہلے معیشت بہتر نہیں ہے. ان کا 4 سالہ دور آپ کے سامنے تھا, آپ بھی اس کے ساتھ تھے, آپ بھی ان سے خوش نہیں تھے. سندھ کو بھی نظر انداز کیا, سندھ کی عوام کو, آپ بھی تو یہ بار بار کہتے تھے. دیکھیں, سندھ کے عوام کو نظر انداز نہیں کیا گیا. سندھ کو نظر انداز اس لیے کیا گیا کیونکہ سندھ پہ کسی اور کی حکومت بھرماش کی گئی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ بتائیے کہ سندھ کی حکومت میں انٹرفیئر کرنے کا کیا رائٹ بنتا تھا؟ آپ کے سامنے 18ویں ترمیم بنی تھی, وہ کس میٹر پہ بنی تھی؟ لیکن وزیر اعظم صرف تو خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے تو نہیں ہوتے, تو وہاں انٹرفیئر کرنے گیا. وہی میں کہہ رہی ہوں, جہاں ان کی رسائی تھی وہاں تک وہ پہنچتے تھے. جہاں ان کی رسائی ہونے ہی نہیں دیتے تھے, جانے ہی نہیں دیتے تھے, وہ کیا کریں گے؟ ہاں, خان صاحب کی کچھ کوتاہیاں ہیں کہ انہوں نے مخلص لوگوں کے روپ میں دوگلے لوگ اپنی پارٹی میں بھر لیے تھے. ان کی کیبنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈگمگائی, جو خان صاحب کا یہ حشر کر دیا کہ آج وہ سیٹ سے گر کے لوگوں کے سامنے بہت تکلیف میں ہیں. بہت ان کے پاس کیسز بھی بن رہے ہیں. کیوں کیسز؟ کیا اور ثناء اللہ کے اوپر کیسز نہیں ہیں؟ کیا شہباز شریف کے اوپر کیسز نہیں ہیں؟ حمزہ شراف نہیں ہے کیسز؟ انہوں نے بنائے تھے. آپ یہ دیکھیں کیوں زرداری صاحب کو جیل میں, جب ان کی حکومت تھی, جب ہی تو نواز شریف یہاں سے گئے تھے نا ملک سے. آپ جیل میں بھی تو ڈالے تھے نا, جیل میں ڈالے تھے, مگر علاج کرنے کے لیے بھاگ بھی تو گئے. انہوں نے اجازت دی نا, اجازت دی. تو وہی نا, سیاسی اگر انتقام لیا جاتا تو کبھی بھی اجازت نہیں دیتے چیزوں کو. میں آپ کی طرف آؤں گا. سیدہ تحسین عابدی صاحبہ, انتقامی کارروائیاں عمران خان کے دور میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, اگین میں آپ کی ہی بات کو انڈورس کروں گی کہ ان کی تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تھوڑی ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. جب ایلیگیشن لگائیں نا, تو جو چیزیں آن ریکارڈ آ جاتی ہیں وہ کسی اینکر کی یا گیسٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں, وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ تمام لوگوں کو پتا ہوتا ہے, غلط بیانی سے وہ حقیقت کو بدل نہیں سکتے. جو حقیقت ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے. کس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی, کس طرح پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے مسلسل امتیاز چلے ماضی چھوڑ دیں. جب سے ان کو نکالا گیا ہے ایک آئینی طریقے سے, ایک جمہوری طریقے سے ان کو اسمبلی سے نکالا گیا, اس کے بعد کتنے فالس نیریٹو دے کے اس عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. کبھی وہ جو ہے رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے, کبھی وہ محسن نقوی کرتے ہیں. اب وہ تاجروں پہ بھی آ گئے. مطلب وہ تاجروں جن سے ملنے کا انہوں نے خود اسٹارٹ کیا تھا, اب یہ الزام لگا رہے ہیں آرمی چیف پر. مطلب حد ہوتی ہے جھوٹ کی, حد ہوتی ہے اتنی میچیورٹی کی. مطلب انسان نے 23 سال 24 سال 25 سال سیاست کر کے صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی سیاست کی ہے. مطلب کہیں تو میچیورٹی دکھائیں. میں اگین کہوں گی کہ ان کے کارکن کی یہ بات کر رہی ہیں, بھائی اس کے ڈرائیور جس نے وہ ہٹ کیا ہے اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہماری گاڑی سے وہ ہٹ ہوا ہے بندہ. یہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. میں اپنی طرف سے بولوں امتیاز, تو پھر اس پہ جو یہ رسپونڈ کریں گے تو آن ریکارڈ موجود ہے نا چیزیں. تو ساہیوال کا واقعہ بے خان کے اس میں ہوا, کتنی زیادہ ان کے دور میں جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے تھے, لوگ پارلیمنٹ لاجز کے آگے آ کے اپنے بچوں کو بیچ رہے تھے. یہ تو تمام چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں امتیاز. تو ہم کس چیز کو بولیں؟ مطلب جھوٹ کا جواب میرے پاس نہیں ہے, میں وہ بتاؤں گی جو حقیقت ہے. آپ کو پتا ہے ملک کی سیاست کا, آپ کو پتا ہے خان صاحب ایک تو گھر سے نہیں, یعنی کہ زمان پاک سے نکل نہیں پا رہے,
इलेक्शन में कैंपेन किस तरह करेंगे, लोगों में किस तरह जाएंगे, जलसे जुलूस किस तरह करेंगे। वो कहते हैं मेरे ऊपर केसेस बनाए गए, मेरे दौर में विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। आपको खुद पता है कि जरदारी साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा हो, नवाज बिल्कुल, शरीफ बिल्कुल, हो, सब ये जेलों में गए थे, उसी दौर में ये हुआ था। मैं यही तो बात कर रही हूँ। देखिए, लीडर तो है ही नहीं ना, वो एक सिलेक्टेड आदमी है, उसके पास ना कोई विजन है, उसके पास ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है। वो अपने कारकुनों को गिरफ्तार कराने की जेल भरो तहरीक की बात करता है, खुद पहले से कबल वक्त जमानतें लेके बैठ जाता है, फिर उसके बाद उनकी बीमारियां सामने आ जाती है, अल्लाह माफी, ऐसी ऐसी बीमारियां के नाम भी नहीं लिए जा सकते। मतलब ये किस नहज पे लेके जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खेल समझ रहा है, क्या समझ रहा है, कहाँ से डोरे हिल रहे हैं, क्योंकि समझ इनको कुछ आ नहीं रहा है। आप तमाम चीजें देख लिए इम्तियाज, जब से इनका स्टार्ट हुआ था टेन्योर, या जब से इनको निकाला गया है, उसके बाद से इनके कितने स्टेटमेंट आ चुके हैं। ये कभी रैली में भी जाते हैं, ये धरनों की भी बात करते हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं होता। ये सिर्फ लोगों को मरवाने अल्लाह न करे निकलते हैं, ये इस मुल्क का नुकसान करवाने निकलते हैं, कभी मुल्क को डिफॉल्ट करने की बात करते हैं, कभी इदारों को कंट्रोवर्शियल कर दें, कभी कहते हैं इस मुल्क पे एटम बम गिर जाए। मतलब हर आप इनका अगर स्टेटमेंट देख लें तो वो एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स हैं। ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इनको अगर जेल भरो तहरीक का स्टार्ट करना था तो भाई अपने आप को देते कि इतना डर रहे। फिर आपने अजीब फरियाल की, जरदारी साहब की बात की, जरदारी साहब पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, सालों उन्होंने जेल काटी। अजीब फरियाल को किस तरह चांद रात में लेके जाया गया, वो भी तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो हम तो कुर्बानियां देने वाले, जाने भी दी हैं हमने, जेलें भी काटी हैं, हम तो हर तरह के मजालिम देखे हुए लोग हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ये एक छिपकली से कभी डर जाते हैं कि जेल नहीं जाऊंगा, तो भाई लोगों को क्यों मरवा रहे हो, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो। लीडर बनना है तो थोड़ी सी कुर्बानी तो दें। वो तो ये जानते ही नहीं कि कुर्बानी कहते हैं किसे। अब जरदारी साहब ने हालिया 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट बड़ा अहम दिया था। उन्होंने कहा कि ये पागल खान है, ये सियासी आदमी नहीं है, सियासी बात की जाती है सियासी आदमी के साथ, इसके साथ तो बैठा भी नहीं जा सकता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने भी वही बात की है कि ये नॉर्मल इंसान तो है ही नहीं, ये ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। इनको पता ही नहीं है कि जी सियासत किस तरह करनी है। इमेच्योरिटी लाके बिठा दिया, कुर्सी भी दे दी, इख्तिदार भी दे दिया, करप्शन भी आपके सामने है कितनी की, कभी फराग होगी के नाम पे, कभी पीड़नी के नाम पे क्या कुछ हुआ, बीआरटी कितने केसेस है, कितने स्कैंडल है। मतलब मुझे तो हैरत होती है कि लोग इनके फेवर में आके इतनी हिम्मत भी कैसे करते हैं कि बात कर लेते हैं। तमाम चीजें आवाम के सामने मौजूद हैं, तमाम। इनको पागल खान ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। हर 2 मिनट बाद यू टर्न लेते हैं। क्या आप बताएं इम्तियाज, मेरा और आपका ये वाला प्रोफाइल नहीं है, हमें भी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि भाई हम एक बात कहें उस पर कायम रहें। ये किस तरह का इंसान है कि हर बात का यू टर्न, हर बात का यू टर्न। अमेरिका को कहता था साजिश की है, वहाँ पे बैक डोर पे जो है, वहाँ पे जो एक लॉबिंग जो फर्म है, उनको करोड़ों जो है इन्होंने डॉलर देके जो है इनको मंथली हायर किया कि जी इनके अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो। तो इसकी तमाम लिस्ट भरी पड़ी है, किस किस चीज से बात की जाए। सही। आपको पता है कि खान साहब ने 3-4 चीजें की जो मैं आपको गिनवाता जाता हूं उस्मा साहब। सबसे पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में इतने लोग निकलेंगे ये हुकूमत गिर जाएगी। इलेक्शन कॉल हुई, उन्होंने अपनी हुकूमत खुद गिरा दी, यानी कि अपनी असम्बलियाँ खुद तोड़ दी, नेशनल असम्बली से निकल आए। आपको बताया खान साहब के ऊपर हमला हुआ, फिर खान साहब ने जेल भरो तहरीक, अवाम निकली नहीं। जेल भरो तहरीक में 500 लोग भी नहीं गए जेलों में, फिर उसको मनसूख कर दिया, फिर असेंबली तोड़ी, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज कहते हैं कि मैं रास्तों पर आऊंगा, फिर वो नेशनल असेंबली में फिर जाने के लिए तैयार थे। खान साहब का 1 महीने पहले स्टेटमेंट एक होता है, एक्शन एक होता है, दूसरे महीने दूसरा होता है, कुछ दिन पहले होता है, 6 दिन बाद में होता है। पहले ही कहते थे जनरल साहब बड़े मैं उसका मोहसिन हूं, उनका एहसान है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, फिर जनरल बाजवा के भी खिलाफ हो गए। क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपनी बहन को जवाब दूंगी कि जिले शाह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरे मीडिया पे भरी पड़ी हुई है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो वीडियोज आ रही हैं उसके मुताबिक आप देख के खुद फैसला कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी कि देखें खान साहब ने एक मिनट ब्रेक दें, ब्रेक का टाइम हो गया। मैडम आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, शो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक राजनीति। मुझे क्योंकि टेलीफोन लाइन पे सईदा तहसीन आबदी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उस्मा कामरान साहिबा जीडीए की सीनियर रहनुमा है। हाँ, आप अपनी बात को ख़त्म करें। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि खान साहब की काफ़ी चीज़ें आप लोग कहते हैं कि समझ नहीं आई। देखिए, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी,
اس کے ہم لوگ خلاف تھے، کیونکہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے جمہوری طریقے سے فیصلے کرنا یہ ہم ظاہر سے بتایا ان کے اتحادی تھے، جی ڈی اے ان کا اتحادی ہے، اور اس پہ ہمارا یہ رائے عمل آیا تھا کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہی سارے رائے عمل طے کریں، آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، کیونکہ احتجاج کرنا اور اپنی بات کہنا یہ ہر سیاستدان کا، ہر پاکستانی کا ایک حق ہے۔ اور دوسری بات، رہا سوال ایک رولز آف لا پہ چلنا، وہ بھی پاکستانی کا حق ہے، مگر میں اس وقت یہ کہوں گی کہ خان صاحب کی کچھ چیزیں اگر سمجھ نہیں آتی تھیں تو کچھ چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تھیں۔ اس دور میں اگر یہ بہن کہتی ہیں کہ سوسائڈ کمنٹ ہو رہی تھیں، لوگ بھوکے مر رہے تھے، تو اب بتائیے کہ اب شرح کم ہو گئی ہے؟ آپ یقین کریں، ابھی بھی میں اپنے آفس سے آئی ہوں، وہاں 9 سال کے بچے کا ریپ کر کے گاڑی میں اس بچے کو تشدد کر کے مار دیا گیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میری والدہ کے گھر کے سامنے سنیچنگ ہوئی ہے، وہاں اس لڑکے کی 2 مہینے کی بچی تھی، اس کو 7 گولیاں مار کے لوٹتے ہوئے مار دیا گیا ہے۔ یہاں پر بدحالی بڑھ رہی ہے، کرائم بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے خان صاحب کے دور میں اور آپ کے دور میں کیا فرق آیا؟ میں آپ لوگوں سے ہی پوچھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی، بے روزگاری حد سے زیادہ ہے بنسبت اس 4 سالہ دور سے۔ آپ کے تقریباً سال پورا ہونے والا ہے اس دور میں، کیا ریسپونڈ کریں گی سیدہ تحسین عابدی صاحبہ؟ دیکھیں امتیاز، یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے، میں آپ کو ہی کروں گی، میری بہن پتہ نہیں ان کا کہاں سے پڑھ کے آئی ہیں چیزیں، میں تو وہ چیزیں جو نیشنل انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، آڈٹ رپورٹس ہیں، میں تو ان کو ہی کوٹ کروں گی کیونکہ میں بہت پڑھتی ہوں تمام چیزیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی امتیاز ہم سب کے سامنے سے گزری، اکانومسٹ کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے سے گزری کہ پاکستان کی 73 ایئرس کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنے خان کے 3.5-4 سال میں کرپشن ہوئی۔ مہنگائی کبھی اس سے پہلے اتنی ڈبل ڈیجٹس میں نہیں آئی جتنی خان کے دور میں آئی۔ جب خان کو حکومت دی گئی 2018 اگست میں تو اس وقت بجلی کا پر یونٹ 7 روپے تھا، جب خان کو نکالا گیا اسمبلی سے تو بجلی کا پر یونٹ 29 سے 30 روپے تک چل رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل رپورٹس بھی ہیں، آڈٹ رپورٹس بھی ہیں، نیشنل رپورٹس بھی ہے۔ anyone cannot deny it، کیونکہ جو چیز میں وہی بات کہوں گی، میں پڑھنے والی بندی ہوں، میں وہی بات کر دوں گی اپنی طرف سے، میں ٹاک شو میں آ کے اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اگین جب مہنگائی کی بات آ گئی، میں کبھی بھی نہیں کہوں گی، میں ریالٹی بیس بات کروں گی۔ سچویشن بالکل اچھی نہیں ہے، ملک کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ IMF کا جو پروگرام جو فالو کیا جا رہا ہے، جس کو ابھی بھی جو ہے وہ 1-2 دن میں فائنلائز کیا، اسی ہفتے فائنلائز ہوگا، یہ پروگرام بھی اگر ان کو پتا ہو تو وہ خان نے ہی سائن کیا تھا، اور جب کوئی پروگرام سائن ہوتا ہے، کوئی پیکٹ، کوئی ٹریٹی کسی بڑی آرگنائزیشن سے کی جاتی ہے تو وہ ایک انڈیویجول کی ٹریٹی نہیں ہوتی، وہ ایک اسٹیٹ کی ٹریٹی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈیویجول چلا جائے، اس کو نکال دیا جائے، وہ جو بھی سرکمسٹانسز ہو، اور جو نئی گورنمنٹ آئے اس کا کوئی بھی انڈیویجول آئے اور وہ آ کے تمام چیزیں ختم کر دے۔ یہ چیز کسی بھی ملک کے لیے کہیں بھی پاسبل نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اگر مجھے ہسٹری میں جانا پڑے گا ان کی تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے، کہ جب یہ IMF سے ڈیل سائن کی تو یہ کہتے تھے میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں بھیک مانگ لوں گا، میں کشکول توڑ دوں گا۔ یہ اتنا لیٹ IMF کے پاس گئے کہ اگر یہ ٹائملی چلے جاتے تو شاید اتنی جو سخت شرائط تھی وہ ماننا نہ پڑتی۔ ڈیو ٹو ہز ٹائم یہ اتنا لیٹ گئے کہ ان کی تمام شرائط مانی گئی۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی بدترین ڈیل IMF کے ساتھ، ہم کون سے 14 یا 15ویں پروگرام میں تھے IMF کے ساتھ، کبھی ہسٹری میں اتنی بدترین ڈیل نہیں ہوئی جتنی بدترین ڈیل خان نے کی۔ یہ وہی حالات ہیں، یہ وہی خان کا بچھایا گیا۔ پھر شیخ رشید صاحب کے اسٹیٹمنٹ کہ ہم آنے والی گورنمنٹ کے لیے مائنس بچھا کے گئے، انہوں نے، میں وہی بات بتاؤں گی، ایک ڈیٹیل مجھے بتانی پڑے گی اپنی بہن کی انفارمیشن کے لیے، تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم بات کریں تو تھوڑی ذمہ داری سے بات کریں۔ ان کے تمام منسٹرز کے اسٹیٹمنٹ ہیں کہ ہم آنے والی حکومت کے لیے مائنس بچھا کے گئے۔ انہوں نے KPK کی حکومت کے جو ہے CM کو کہا کہ IMF کی ڈیل ناکام کرو، اس کو کامیاب نہ ہونے دو۔ IMF کی ڈیل ناکام، وہی ڈیل جو یہ خود کر کے گئے تھے، صرف ناکام اس لیے انہوں نے اپنے پرسنل گرج کے لیے، اپنی پرسنل لسٹ کے لیے، اس سیٹ کے اقتدار کے لیے کہ اللہ نہ کرے پاکستان سے سینکشنز لگے یا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ ان کے پاس سیٹ نہیں ہے اس لیے پاکستان کا جتنا برا ہو جائے یہ انجوائے کریں گے جب تک ان کو اقتدار نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے بلیک میل کیا ہمارے اداروں کو۔ باجوہ صاحب جن کے یہ گن گاتے تھے، تمام چیزیں جو تھی ہر ایک کو لے کے باجوہ صاحب کے پاس جاتے تھے، بعد میں باجوہ صاحب کے لیے پوری سوشل میڈیا کیمپین چلائی کہ وہ یہ ادارے کو کہا کہ غدار ہے۔ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے بلوچستان آپریشن میں، ان کی پوری ٹیم، پوری کیمپین چلائی گئی کہ جی وہ تمام لوگ غدار تھے۔ شہداء کی فیملیز تک کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ مطلب اس نہج پہ آ کے بات کی گئی امتیاز کہ آپ اپنے شہداء کو جو ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کی فیملیز تک کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو اس نہج پہ تو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں پالیٹکس نہیں گئی۔ ابھی جو حالات ہیں وہ میں اگین کہوں گی کہ ان کے ہی تمام جو ہے وہ ٹریٹیز ہیں، ان کے ہی تمام ناکامیاں ہیں، ان کی تمام فیلیئرز ہیں جو یہ حکومت بھگت رہی ہے۔
صحیح. آپ ملک آج جو دلدل میں ہے اس کی ذمہ دار تحریک انصاف گورنمنٹ ہے, جو آپ ہیں وہ سب مل کے ملک کو یہاں پہنچایا, یہ کہہ رہی ہیں سیدہ تحسین عابدی صاحب. دیکھیں امتیاز بھائی, ایجنسیوں پہ, اداروں پہ تنقید کرنے والوں کے نہ ہم کل ساتھ تھے نہ ہم آج ساتھ ہیں. میں نے شروع سے اپنے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے یہی میسج دیا ہے اور ہمیشہ پیر صاحب کا ایک ہی پیغام پہنچا عوام تک ہمارے تھرو, محبت, امن, بھائی چارہ. ٹھیک ہے, ہم نے ہمیشہ غریب کی آواز بن کے آواز اٹھائی, ہم نے ہمیشہ جو ملک کی بقا میں ہے اس کا ساتھ دیا, اس کے لیے لبیک کہا. اور رہا سوال کشکول توڑنے کی بات ہے, ہاں خان صاحب نے کشکول توڑے تھے, الحمدللہ نہیں کہا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ڈالرز بھیک مانگ کے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے, الحمدللہ ہم نے اتنے ڈالر اچیو کر لیے. تو کیا بھیک مانگنے پہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ تو میں وہ الحمدللہ وہ پاکستانی نہیں ہوں جو بھیک مانگنے پہ الحمدللہ کہوں. میں کہوں گی الحمدللہ, بھوکی سو جاؤں گی, کسی سے بھیک نہیں مانگوں گی. جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیک مانگ کے الحمدللہ کہا جاتا ہے. میرے خیال سے یہ قرضہ ہوتا ہے اور قرض لیا جاتا ہے, اور یہ بھیک نہیں ہوتی میرے خیال سے. خان صاحب کے دور میں بھی کیوں کھلاتی تھی پھر یہ؟ وہ تو خان صاحب نے خود کہا تھا. کیا کہیں تم گی کہو آپ؟ تو سب صحیح, ہم کہیں تو سب غلط. جی, مجھ سے پوچھا ہے نا آپ نے امتیاز. ہاں, اچھا, ان کی میری بہن کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی, میں سمجھی شاید ان کی باری چل رہی ہے ابھی تک. جی دیکھیں, یہ لفظ خان صاحب کے خود تھے کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, میں خودکشی کر لوں گا. ہم انتظار کرتے رہے 4 سال تک, پتہ نہیں خان کی خودکشی کی خبر کب آئے گی, کیونکہ بھیک تو انہوں نے مانگ لی تھی. بھیک تو وہ اتنی مانگتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے جو ہے شوکت خانم کے نام پر بھیک مانگی, لیکن وہ جو بھیک تھی وہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچی, وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے انوالو ہوئی. وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ کہاں کہاں یوز ہوئی, آنے دے فارن فنڈنگ کے فیصلے بھی. پھر انہوں نے مطلب بھیک اچھی نہیں لگتی نا, جو آدمی پوری زندگی بھیک مانگتا رہا, جو کہتا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ ہے جو بھی کچھ ہے وہ انہی عطیات کی وجہ سے جو شوکت خانم میں ملے, جبکہ وہ شوکت خانم میں لگے نہیں. پھر خان کی جو جائیدادیں ہیں, میں پھر وہی والی بات کروں گی کہ میں آن ریکارڈ باتیں کر رہی ہوں ساری. ایک بات بھی, یہ جو پی ٹی آئی کی جو میری بہن بیٹھی ہیں, ان کو ایک بات بھی اگر میری غلط لگے تو یہ مجھے چیلنج کر دیں. میں تو تمام چیزیں آن ریکارڈ بتا رہی ہوں, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہی ہوں. خان کی جائیدادوں میں 500%, not 5%, not 50%, امتیاز 500% اضافہ ہوا. کہاں سے ہوا وہ اضافہ, کہاں سے آیا وہ پیسہ, کس طرح ایک ایک پوسٹنگ کے جو ہیں وہ 5-5 کیرٹ کے ہیرے مانگے جاتے تھے. مطلب تمام چیزیں پہ سب سے چھوڑ دیں, گھڑی چور, وہ تمام چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں. مطلب یہ بات کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا نا سوچنا چاہیے کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے. ہم الحمدللہ, بھائی آپ نے آئی ایم ایف کے پاس بھیک مانگی, لیکن آپ بھیک مانگنے کے پتہ نہیں کسی اور طریقے کے اتنے عادی تھے کہ آپ اتنا لیٹ ہو گئے کہ آپ کو بھیک بھی کنڈیشنز کے ساتھ ملی, بڑی سخت کنڈیشنز کے ساتھ ملی, جو پاکستان بھگت رہا ہے. یہ نہ کہیں کہ بھیک نہیں مانگی, بھیک تو پوری زندگی مانگی ہے خان نے, تمام جگہ وہ خود قبول کرتے رہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ مانگتے رہے بھیک. یہ بات تو ڈینائی کی ہی نہیں جا سکتی امتیاز, یہ تمام چیزیں سب کو معلوم ہے. لیکن اگین وہی, کیونکہ اممیچورٹی اتنی تھی, سیاست کبھی کی نہیں تھی, سلیکشن کے عادی ہو گئے تھے, علاقے بٹھا دیا گیا تھا, ڈکٹیشن ملتا تھا اس سے عمل کیا جاتا تھا. جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے میں بڑا امپاورڈ ہوں, مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دیا جاتا. جب سے نکالا گیا, جب سے کہتے ہیں جی میرے اختیار تھا, تو کوئی اختیار نہیں تھا. مطلب اس پاگل خان کی کس بات پہ بندہ بلیو کرے؟ ہم کو پتا ہے کہ ابھی یہ بات بول رہا ہے, 2 منٹ بعد سے یو ٹرن لے لینا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے ان کو ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہیے, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم کہ ہم ایسے پاگل خان کی باتوں کو ڈسکس کریں. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. سیدہ تحسین عابدی صاحبہ, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, ایم این اے رہی چکی ہیں غزالہ سیفی صاحبہ, کراچی سے ان کا تعلق ہے, بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتی ہیں, اسمبلی ہو, ہر فورم کے اوپر. غزالہ صاحبہ, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ امتیاز. اب ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے دوسری دفعہ یہ یعنی کہ ایک تحریک جو تھا, جو ایک کمپین تھی انتخابی, اس کو ملتوی کیا ہے کیونکہ کنٹینر لگے ہوئے لاہور کے اندر. پھر یہ کل ہونے جا رہی ہے, کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیے, اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف ایک شخص کا نام نہیں رہا, بلکہ پوری قوم نے اپنا نام عمران خان لکھ لیا ہے. اور اس وقت جتنے لوگ اس کنٹینر کے اطراف اور کنٹینر کے اس طرف یا اس طرف ہیں, وہ سب عمران خان ہیں. تو اس لیے یہ کوشش کرنا کہ وہ ایک سنگل پرسن ہے, اس کو تکلیف پہنچائی جائے اور اس کو کسی طرح فارغ کیا جائے, یہ اب ان کی
لیے انتہائی ناممکن ہو چکا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بہتری چاہتے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو بہت پہلے لوگوں کا ہجوم لے کر کسی طرف بھی رخ کر سکتے تھے اور کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایک پاکستان کے بہی خواہ اور بہتری چاہنے والا ایک لیڈر ہے۔ وہ عوام کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام کسی طرح سے بھی تکلیف اٹھائے۔ صحیح، آپ اسٹریٹجی کے طور پہ آج کے بجائے کل رکھا گیا ہے۔ آج رکھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کا کیونکہ مریم نواز نے بڑا سخت جملے 3-4 دن سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہے کہ پولیس کے ڈر سے، خوف سے وہ جو ہے نا چھپ کے بیٹھے ہوئے زمان پاک میں، کیا اس کے اوپر ریسپونڈ کریں؟ مریم کا دماغ خراب ہے۔ مریم بیچاری ایک گھر سے نکل کے اور فیشنسٹا بن کے سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں، مگر ان کو سمجھ کسی چیز کی نہیں ہے۔ روز نیا جھوٹ، نئی بات کرتی ہیں۔ ان کی کون سی بات پہ آپ یقین کریں؟ آج کچھ کہتی ہیں، کل کچھ اور کہتی ہیں، پرسوں وہ کچھ اور کہیں گی۔ ذہنی توازن ان کا ٹھیک لگتا نہیں ہے مجھے کسی طرح سے۔ کہیں کی ان کو ڈگری ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس صرف چالاکی اور مکاری کی ڈگری ہے جو وہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور میرے خیال میں جس حد تک وہ لے جانا چاہتی ہیں وہ ڈگری جو ہے وہ لیول آف جو ہائٹ انہوں نے کریٹ کی ہے بدماشی اور لوگوں کو تنگ کرنے ہیں، عوام کو نقصان پہنچا کے جھوٹ بولنا، لوگوں کو قتل کروانا، اور جس طرح سے میڈیا کو سیبوٹاج کیا ہے انہوں نے، جس طرح عمران خان کے نام سے نفرت ہے۔ عمران خان کو جو سپورٹ کرتا ہے اس کو اڑا دو، مار دو، ختم کر دو، الیکشن مت کراؤ، لوگوں کو مست کر ڈالو، پاکستان مست ہو جائے، صرف ان کا نام رہ جائے۔ تو خدا نہیں ہے آپ عام انسان ہیں، اور آپ ایک ٹرائل پہ گئی بھی خاتون ہیں۔ جو اس کو چھوڑا گیا تو پھر وہ اس حد تک چلی گئی کہ پاکستان کو اس طرح دگرگوں کرنے کے چکروں میں، میرے خیال میں ان کی بات پہ یقین کرنا یا سننا ایسے ہی ہے کہ جیسے شام کے جو کچھ اخبار ہوتے ہیں جن کو آپ صرف ایسے خریدتے ہیں کہ مزے کی باتیں سننے کے لیے۔ مریم کا صرف یہی اسٹیٹس ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر، معاشی عدم استحکام ہے، ان کا حل بھی سیاست دانوں کے پاس، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہیں۔ جب تک قومی ایشوز کے اوپر ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ قومی ایشو پہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ جو بیسک بڑا قومی ایشو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو الیکشن کی طرف جانا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ ان کو کرانے ہیں۔ الیکشن یہ سے آنکھ چرانا چاہتے ہیں، اپنی جو قیادت ہے اس کو لمبا لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ لوگ انہیں رد کر چکے ہیں، یہ ایک بیچ مجھار میں پھنس گئے، نہ ادھر کنواں ہے ادھر کھائی ہے، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا۔ تو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کچھ آپ کے جو 13 پارٹی مل کے پی ڈی ایم بنی ہے، وہ ان میں کوئی اگر سمجھدار ایک بھی بندہ ہے تو وہ آپ کو اگر کوئی مت دے رہا ہے تو اس کی بات مان لیجیے، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور 22 کروڑ عوام اس میں رہتے ہیں، اسٹریٹجکلی پلیسڈ ہے، دنیا اس کی عزت کرتی آئی ہے۔ اپنی عزت کو اس طرح نہ خراب کریں، پاکستانی عوام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، رسوائی نہ دیں ہمارے عام لوگوں کو، خدا کے واسطے۔ صحیح، ٹیلی فون لائن پہ رہیں۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ سارے مسائل کا حل علی الیکشن ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ معیشت کا جو حال ہے، برا حال ہے، اور جس طرح پرائسز بڑھ رہی ہیں یوٹیلٹیز کی، جس طرح پیٹرولیم، جس طرح بجلی، جس طرح ڈالر، آپ خود دیکھ رہی ہیں، کیا واقعی جس طرح غزالہ سیفی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہی حل ہے، اس کا وہی فائنل سلیوشن ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، الیکشن اس کا حل ہے، مگر میں یہ کہوں گی، خان صاحب کو میں یہ میسج دوں گی کہ صبر اور تحمل سے آپ اپنا جمہوری جو حق ہے وہ اویل کرتے جائیں۔ آپ کے اس دنیا میں فالوورز ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، دنیا میں فالوورز ہیں۔ آپ کے فالوورز دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی مہم چلاتے رہیں، الیکشن کا انتظار کریں، کیونکہ یہ لوگ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ مہنگائی مارچ پہلے بھی ہوا تھا، مگر یہ بارہانہ بدترین تشدد پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، جو اب ہماری عورتوں پہ بھی کیا ہے۔ دیکھیں، وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہوں، پیپلز پارٹی کی ہوں، چاہے کسی بھی تنظیم کی ہوں، وہ ہماری بہنیں ہیں۔ جس پہ تشدد ہوگا اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور سیکنڈ یہ کہوں گی کہ
الیکشن کا انتظار کریں، انشاءاللہ دعا ہے ہماری وہی اس ملک میں اب آئے گا جو ملک کی بقا کے لیے ملک کا بیٹا ہوگا۔ اور میں سیکنڈ آپ سے آج یہ پوچھتی ہوں سوال، امتیاز بھائی، مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اتحادی ہیں، 4 سال سے عمران خان کی حکومت کرپٹ تھی، عمران خان نے تباہ کیا ملک کو، ہم مان لیتے ہیں، صحیح ہے۔ اب مجھے آپ یہ جواب دیں، 70 سال سے کس کی حکومت چل رہی ہے؟ 70 سال میں کس نے ملک کو برباد کیا؟ مریم نواز جو ڈائلاگ دیتی ہیں، ان کے بیٹے لندن میں، ان کے بیٹوں کی لگزریز شادیاں لندن میں، ان کے والد لندن میں، ان کے چچا کا علاج ہو رہا ہے وہ لندن میں، ان کی سرجریز ہو رہی ہے وہ لندن میں، وہ پاکستان کی بیٹی کہاں سے بن کر آتی ہیں؟ کوئی بھی لندن میں پڑھے لکھے، کوئی بھی یونیورسٹی لندن کی اویل کر کے، کوئی بھی وہاں جائیدادیں بنائے، لوٹے مارے، اور یہاں آ کے وہ پاکستان کی بیٹی اور پاکستان کا بیٹا بن جائے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو کبھی پاکستان سے قدم باہر بھی نہیں رکھا۔ ہمارے ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں؟ صحیح، آپ کو پتا ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہو، اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو، ارلی الیکشن نہ ہو، لیکن کہہ رہی ہیں کہ مسائل ہیں، عمران خان کے دور میں بھی مسائل تھے، آج بھی مسائل ہیں، کیا کہیں گی غزل؟ دیکھیے امتیاز، میں یہ نہیں کہہ رہی ارلی الیکشن کی تو بات ختم ہو چکی ہے، مگر جو 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان کے حساب سے 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے۔ یہ اس سے بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، یہ اس سے بھی کنی کا کہتے ہیں کہ ساتھ ہوں سارے الیکشن۔ دیکھیے اگر، اور بہتر یہی ہے کہ سارے 7 الیکشن ہو جائے، کیونکہ جتنا پیسہ ان 2 پروونسز پہ الیکشن پہ خرچ ہوگا اس سے تھوڑا ہی زیادہ پیسہ پورے پاکستان کے الیکشن پہ خرچ ہوگا، تو کیا ہی بہتر ہو کہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہوں اور ڈیٹریمنٹل ہوں، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مل کے فیصلہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، اور اپنی صحیح لیڈرشپ کو چوز کر سکیں گے۔ یہ قتل و غارت کا جو بازار انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو پے در پے قتل کر رہے ہیں، جو ہمارے بارے میں بات کرتا ہے اس کو، جرنلسٹ کو مار دو، ارشد شریف کو مارو، عمران خان پہ گولی چلاؤ اور پھر اس کو ایف آئی آر نہ درج کرنے دو۔ اس کے بعد ذلے شاہ جیسا ایک معصوم لڑکا جو کہ اس طرح کا، مطلب ایک نہ وہ چالاک تھا، نہ ہوشیار تھا، نہ وہ کسی خطرے کی گھنٹی تھا کسی کے لیے، ایک معصوم ایک ورکر تھا، اس کو قتل کر دیا بہیمانہ طریقے سے، اور پھر اس کا الزام عمران خان پہ ڈال دیا۔ مطلب اس قدر یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔